अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। जब शख्सियात आइन और कानून से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएं तो फिर मुल्क के अंदर आपको बहरान नज़र आता है। हालिया अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान के 2 सूबों में वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं हुए, उसके ऊपर क्या चीज़ आपको हावी नजर आई आपको शख्सियात हावी नजर आई। लगता ऐसे था कि कुछ शख्सियात की ख्वाहिश ये है कि आइन और कानून को पसे पुश डाल दिया जाए और इंतखाबात ना हो। वो तमाम शख्सियात असम्बली में खड़े होकर इंतखाबात के हवाले से बयानात देते रहे, करारदादें वो लाते रहे। फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म भी आया, उसके बावजूद इलेक्शंस नहीं करवाए गए। हालिया दिनों में हमने देखा एक और शख्सियत, लगा ऐसे कि वो शख्सियत आइन और कानून से मावरा है। वो शख्सियत जो सजा याफ्ता है, उसको रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा लंदन में प्रोटोकॉल देता है। वो शख्सियत जो सजा याफ्ता है, उसको रियासत पाकिस्तान के अफसरान पाकिस्तान में प्रोटोकॉल देते हैं। हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है, एयरपोर्ट पे उसकी सहूलतकारी होती है, लाहौर में उसको सलूट मारे जाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जिससे इन तमाम ये जो जिन बातों का मैंने जिक्र किया, इससे सिर्फ आपकी मुल्क की सियासत मुतासिर नहीं होती, फिर आपके मुल्क का हर शोबा मुतासिर होता है। आपने देखा, सियासत तो हमारे सामने ही है। आप क्रिकेट की मिसाल ले लें। गुज़िश्ता रोज़ क्रिकेट के जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। क्या लगा आपको कि ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जिस किस्म की वहाँ पे बातें होती रहीं, और इस वक्त उस वक्त जिस वक्त एक हमसाए मुल्क के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारी टीम वहाँ पे खेलने गई हुई है, लेकिन यहाँ पे इस किस्म का इंटरव्यू दिया गया, बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो मैंने पहले आपसे बात की, कि शख्सियात जब आइन और कानून के ऊपर हावी हो जाएं तो फिर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर यह बहस नहीं होती कि क्रिकेट के लिए या इस महकमे के लिए कौन सी शख्सियत ज्यादा मौजू है। फिर बहस यह होती है कि जनाब किस शख्सियत की पसंदीदा शख्सियत चेयरमैन पीसीबी लगेगी, मियां साहब का बंदा लगेगा या जरदारी साहब का बंदा लगेगा। फिर आइन और कानून और मेरिट की कोई बात नहीं होती, फिर जो हावी होता है उसका बंदा लग जाता है और उसका असर फिर मुल्क के हर महकमे में आपको देखने को मिलता है। क्रिकेट की तो एक मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी जिनके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि क्या हम जो बातें कर रहे हैं, क्या हम जो हरकतें कर रहे हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक हैं। क्या इससे मुल्क और कौम का फ़ायदा हो रहा है, या फिर अपने वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए हम मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जाके मौलाना साहब से मिला। मैंने आपके साथ पहले भी खबर शेयर की थी कि यह वफ्द इमरान खान को बताए बगैर गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मर्जी इसमें शामिल नहीं थी, ना ही उनसे इजाज़त ली गई, लेकिन उसके बावजूद वो वफ्द वहाँ पे गया, मौलाना साहब से मुलाकात हुई, उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के हवाले से क्या कुछ कहते हैं या कहते रहे हैं, उसकी तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उस मुलाकात का हमें एक तरह से आगे से जिसे कहते हैं ना, जवाब भी मौसूल हो गया। मौलाना ने जलसे में खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसका एजेंट कहा, इसराइल के हवाले से क्या उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसराइल के एक एजेंट को हमने शिकस्त दे दी है और इसराइल को भी शिकस्त देंगे। क्या ये वो चीज़ थी जो अचीव करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब वहाँ पे गए थे? क्या उनको नहीं पता था कि आगे से किस किस्म का जवाब आएगा? लेकिन उसके बाद बहुत सारी तौजियात पेश की गई कि जनाब इधर से इजाज़त ली गई थी, उधर से इजाज़त ली गई थी। सच ये है, हकीकत ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इस किस्म की कोई भी इजाज़त नहीं ली थी, और फिर उसका नतीजा भी हमने देख लिया कि आगे से क्या हुआ। इसके अलावा कुछ दीगर सियासी मामलात भी हैं, उन पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम ये मौलाना साहब वाला जो मामला है और उनसे जो मुलाकात वाला मामला है उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज अली साहब, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और रहनुमा जीडीए सायरा बानो साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब, आपसे मैं ज़रा पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि इस वक्त क्या आप लोगों के जो गिले शिकवे थे निगरान हुकूमत के हवाले से वो ख़त्म हो गए हैं? क्योंकि जरदारी साहब आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि जी अगली हुकूमत हमारी होगी और सिंध में तो हमें कोई मसला ही नहीं होगा, सिंध तो हम स्वीप कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत वहाँ पर गैर जानिबदार है, वो आपके रास्ते में किसी किस्म के रोड़े नहीं अटकाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, गिले शिकवे तो हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, और जरदारी साहब ने जो बात की है वो तो अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन की है कि उनके सिंध में
ہماری پوزیشن یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہے، حیدرآباد کا میئر پیپلز پارٹی کا ہے. اس سے پہلے شہروں میں ہماری حکومت نہیں ہوتی تھی، ہمارے ایم پی اے یا بلدیاتی نمائندے نہیں ہوتے تھے. اس بیس پہ ہم نے کیا. باقی وفاق کے اوپر جو بات کر رہے تھے، یقیناً زرداری صاحب ایک مفاہمت کی پالیسی پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور یقیناً سب پارٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی، جیسا بھی لاسٹ حکومت تھی، اور یہ بھی بلاول صاحب کی تجویز پہ یہ حکومت بنی تھی، تو اس بیس پہ ہم نے کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہی ہے وہ کسی شک شبے سے خالی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، قانون اور آئین یہ کہتا ہے، الیکشن رولز یہ کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہ ہو آپ ترقیاتی کام، ٹرانسفر پوسٹنگ روک نہیں سکتے. ترقیاتی کام سارے روک دیے اور سب لوگ پریشان ہیں. یقیناً مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو نقصان دینا چاہ رہے کیا ہے. اور میری تو ٹوٹل 22 مہینے کی ممبرشپ تھی، اور 22 مہینے کی جدوجہد میں جو کام میں نے منظور کرا ہے، اور اب جا کے الیکشن کمیشن اس پر قدغن لگا رہا ہے، میرا تو ٹوٹل نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک. لیکن الیکشن کمیشن فکر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو میں ایڈوانس میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس نے میرے خلاف کارروائی کرنی تھی کر رہے ہیں. جب فنڈ آ چکا ہے، ٹینڈر ہو چکا ہے، میں نے تو اناؤنس کرنا ہے سارے، میں نے سارے اسکیم کا اناؤنس کرنا ہے، سب اسکیم کا میں نے افتتاح کرنا ہے. جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ کر ڈالے. میں وکیل ہوں، مجھے آتا ہے منہ دینا، اور میں پٹیشن بھی فائل کروں 1-2 روز میں الیکشن کمیشن کے خلاف. تو یہ صورتحال ہے. پھر دوسری بات، اگر وفاقی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت میں جس کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا، اس کمیٹی کے سارے اس وقت جو آتے تھے پاور ڈویژن کے اسپیشلی سارے جو چیئرمین تھے وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور ایم این اے سابقہ تھے، تو وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور پنجاب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، مسلم لیگ نون کے دور میں یا اس نے پچھلے 35 سال میں جو لوگوں کو اپوائنٹ کیے تھے وہ موجود ہے. سندھ میں یہ صورتحال ہے کہ الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی تھی، اس کے باوجود نگران حکومت نے، آپ یوں سمجھ لو کہ تھانے دار سے لے کے آئی جی تک اور پٹواری سے لے کے چیف تک سب کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے. تو وہ جو نگران حکومت نے وائلیشن کی ہے، تو اس کا الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کی. ابھی بھی میرے ساتھ دوسرے کمرے میں ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں انسٹرکشن ہے کہ آپ کوئی جو ہے نا وہ کام سٹارٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. میں ذرا علی گور صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا. علی بھائی، آپ نے سنا کہ آبویسلی وہ تھوڑے سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا رہا اس سسٹم کے اندر. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور آپ کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ آپ لوگ نئی کنگز پارٹی ہیں، لاڈلے ہیں. آپ جب ان چیزوں کی طرف کوئی نشاندہی کرے تو پھر نون لیگ والے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ چند تجزیہ کار، I'm sure اس میں میرا نام تو وہ نہیں ڈالتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں کہ میاں صاحب لاڈلے ہیں اور یہ اور وہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یہ گلے شکوے تو بنتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، کوئی صحافی یا تجزیہ کار تو نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تجزیہ کار تو ہم آپ کو اب نہیں زیادہ سمجھتے. ایز اے صحافی تو آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کیونکہ ماشاءاللہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کے تجزیے بھی محتاط ہونے چاہیے. ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آپ میزبانی بھی کا بھی شرف اب آپ کو حاصل ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ابھی قادر بھائی کی بات کر رہے تھے کہ کچھ اسکیم جو ہیں وہ رکی ہیں، جن کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں اور ان کو اس طرح کے مسائل ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مجھے فون کرتے، میرے بھائی ہیں، میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں یہ، تو میں ان کو بتاتا کہ میری بھی آدھی اسکیمز رک گئی ہیں اور ٹینڈر ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنے دے رہی. الیکشن کمیشن نے لیٹرز لکھ کے روک دی ہیں اسکیم، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا نقصان ہے، چونکہ یہ وہ اسکیمز ہیں جن کا پیسہ الیکشن سے کیا اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے کا آ چکا ہے، اور ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، اور کوئی قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان اسکیمز کو روکا جائے. ایون میرے نالج میں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حلقے کی اسکیم جو ہیں ان کے ٹینڈر نہیں ہوئے، وہ ساری مطلب وہ ان کی وہ اسکیمز کو نہیں چلنے دیا جا رہا. تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، لہذا ان مسئلے مسائل کو وجہ بنا کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں تمام پارٹیز ہی کسی نہ کسی حد تک سفر کر رہی ہیں. رہ گی بات جہاں تک کہ قادر بھائی نے بھی کہا ہے کہ وہ
کچھ جو آپ کے فیسکوز، یہ جن کو ہم ڈسکوز بولتے ہیں، جو کمپنیز ہیں، الیکٹرک کمپنیز ہیں، ان کے وہ نون کے وقت کے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتحاد میں شامل تھی. اگر نون کی گورنمنٹ تھی لیکن ان کے جو چیئرمین بنائے گئے اور جو بی او جیز بنائی گئی، ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ اڈاپٹ کیا گیا. اور اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی حکومت میں شامل تھی. سندھ میں یا جس ایریا میں اگر نون نے اپنی مرضی کے لگائے ہیں تو کچھ ایریاز میں پیپلز پارٹی کے بھی لگے ہوں گے ان کے، کیونکہ ظاہر ہے بلاول صاحب، زرداری صاحب، قادر صاحب، ہمارا ہم صاحب الائنس میں تھے، اپوزیشن میں بھی کٹے تھے، حکومت میں بھی کٹے تھے. ٹھیک ہے. رہ گی بات کہ یہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ایک سیاسی ماحول ہے، الیکشن میں ہے. میرا اور قادر بھائی کا جتنا بھی اچھا تعلق ہو، لیکن کسی نہ کسی حد تک ظاہر ہے مد مقابل ہوتی ہیں پارٹیز، تو ایک دوسرے پر تنقید تو آپ کرے چلے گی. تھوڑا دیر یہ 2-1 مہینے ماحول گرم رہے گا، لیکن ہمیں کچھ روایات سے ہٹ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ 90 کی دہائی میں اور اس طرح نہیں جانا چاہیے. اور قادر صاحب تو ہمیشہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، میں سمجھتا ہوں مناسب بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا سائرہ بانو صاحبہ، آبویسلی بہت سارے آپ نے دیکھا کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کوئی آج کی بات نہیں، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے آپ دیکھ لیں مختلف چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. کوئی جماعت یہ گلا شکوہ کر رہی ہے، کوئی جماعت وہ گلا شکوہ کر رہی ہے. آپ کو پہلے تو یہ بتائیں کہ لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہ صرف ایک طرح سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، اس وجہ سے یہ گلے شکوے کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، الیکشن کے بعد کا سیناریو پھر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے دوبارہ لوگ مل بیٹھ کے دوبارہ اکٹھا کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ الیکشنز کے بعد آپ کو دوبارہ کوئی اتحاد نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم. ہر پروگرام میں پوچھتی ہوں میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے. لیول پلینگ فیلڈ مطلب کس کو کہا جاتا ہے؟ یا تو سب جماعتیں مل کے صاف اور شفاف الیکشن پہ اس لفظ کے اوپر زور دیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو بات سمجھ آتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کیا؟ میں پہلے بھی بولتی ہوں، یعنی کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا جائے یا کسی اور کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. اور مجھے بارہا کہتی ہوں کہ سیاستدان لیول پلینگ فیلڈ مانگ کس سے رہے ہیں، وہ بھی تو پتہ چلے. کہ ایک بیانات آ جاتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. وہ لاڈلا ہے بھائی، کس کا لاڈلا ہے؟ 2018 سے بھی ہم نے لاڈلا لفظ سن کے کان پک گئے، اور ابھی پھر لاڈلا. مطلب یہ لاڈ اٹھا کون رہے؟ مطلب وہ تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں تو بندہ ایسے بے پرکھی تو نہیں اڑاتا نا، اس کے پیچھے پورا سیاق و سباق اور ڈیٹیل آپ کو پتا ہونی چاہیے. اور بس ایسا ہی ہے. اور اگر الیکشن کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ الیکشن کے بعد بھی یہی ہوگا کہ جس جماعت کو زیادہ سیٹس ملی اس کے لیے الیکشن صاف شفاف ہوں گے، وہ سمجھے گا کہ شاید میں حق پر ہوں. اور دوسرا پھر وہ کیا کہتے ہیں، واپس سے وہی ہوگا کہ دھاندلی تھی. اور ویسے بھی 2/3 اکثریت تو کسی جماعت کو ملنی نہیں ہے. یہ جس طریقے سے یہ بنی تھی ابھی، یہ 16 ماہ کی ایک پی ڈی ایم کی جو ایک مکس سی حکومت تھی، ایسے بنے گی. اور ہمارے پیر صاحب شاہ مردان شاہ کی پریڈکشن تھی آج سے 20-22 سال پہلے کہ ایک وقت آئے گا جو ڈھونڈنے سے بھی اپوزیشن نہیں ملے گی. جیسے آپ سندھ میں دیکھ لیں، جب سندھ میں تبدیلی کی ہوا چلتی ہے تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی کی ہوا کوئی خود سے رات کو بیٹھے ہوئے الہام نہیں ہوتا، یا خود سے انسان کا اندر سے نہیں کہ ضمیر میں جھنجھوڑا ہوا بندے نے کہا کہ یہ پارٹی چھوڑ کے یہ پارٹی جوائن کر لی جائے. وہ پھر ہوتی ہے یا کروائی جاتی ہے. تو میں تو خود حیران ہوں کہ اب تو جس طریقے سے لوگوں کو کسی دوسری پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے، تو پھر کچھ تھوڑی سی تو اپوزیشن رہنے دیں، تھوڑی سی تو اپوزیشن ہو. آپ ہیں نا آپ گائے بگائے ٹی وی پہ آتی رہتی ہیں، اپوزیشن آپ نا کرتی ہیں، تو کافی ہے اتنی. پھر یہ بیانیے اور موقف کدھر چلے گئے؟ ابھی الگ ابھی میرے دونوں بھائی بات کر رہے تھے یہ فنڈز وغیرہ کی، یہ وہ. ابھی یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے نا، جو ایم ایل اے ہے اس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے کہ اگر یہ روڈ ہے تو یہ روڈ کے کنارے کتنے کنارے پہ کیا ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے آپ چین سے آپ ادھر جائیں تو آپ کو ہر 5 منٹ کے فاصلے پہ ایک پیٹرول پمپ مل رہا ہے اور سڑکوں کا حال برا یہ وہ. تو یہ ایک ایم ایل اے کو اس کے کام سے ہٹا کر ایک اس چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کیونکہ میں نے 5 سال دیکھا کہ جس کو فنڈ ملا، آپ یقین نہیں کریں کوئی کام نہیں ہوتا تھا.
کوئی اگر آ کے اسمبلی میں بیٹھتا بھی تھا, کچھ لوگ جیسے قادر بھائی صاحب جیسے ہیں کہ جو مسائل کی نشاندہی بھی کرتے تھے, بات بھی کرتے تھے, مگر موسٹلی یہی ہوتا تھا کہ اپنی فائلیں اٹھا کے اپنے فنڈز کے لیے مختلف آفیسز میں چکر لگانا, لیکن کام آپ کے کرنے کا ہے وہ کام آپ کا نہیں ہوتا, اور یہی سارا کچھ ہوتا ہے. مطلب آئی ایم سوری, میں تو بیسیکلی اس کو برائب سمجھتی ہوں. اچھا قادر مندوخیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو جن حالات کا اس وقت سامنا ہے, اگر انہی حالات کے اندر انتخابات ہوئے اور الیکشن کمیشن نے انہی حالات میں الیکشنز کروائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. میں تو بار بار کہتا ہوں, کل بھی میں اور آپ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے, ابھی علی گور بلوچ صاحب نے تسلیم بھی کر دی ہے, ترقیاتی کام کا بھی اور ڈسکورس کے سربراہوں کا بھی تسلیم کر دی ہے ساری چیزیں. اور ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چیز کو ہے, لیکن اتنا فرق تو ہے کہ کم سے کم سندھ میں جو ایم پی ایس میں نے کو دیے ہے 25 کروڑ, پنجاب میں دیے 1 ارب روپے. چلو اگر ان کا کام رکا ہوا ہے, ہم نہیں خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ترقیاتی کام رکنا چاہیے جیسے علی گور بلوچ صاحب بتا رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کیا رویہ ہے؟ آپ دیکھ لیں 2018 میں جو حلقہ بندی تھی وہ انہوں نے چینج کر کے 2021 میں باقاعدہ سب ہم ان کی تجاویز, ہمارے مشورے, ہماری اعتراضات سب سن کے ایک فیصلہ دیا ہے. فیصلہ دینے کے بعد پھر کون سی طوفان آ گئی, پھر کون سا الیکشن آ گیا ہے کہ 2023 میں آپ نے اس حلقے کو بگاڑ دیا ہے. اور اب وہ ظاہری باتیں جو ایک مردم شماری ہو گئی, مردم شماری میں مثال میرے حلقے کے جو ووٹر تھے یا آبادی کی تھی وہ 9.5 لاکھ تھی, تو 10 لاکھ ہو جاتی ہے. تو اب 10 لاکھ میں حلقہ بندی جو ایریا ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ایک میرے پی ایس پورا ختم کر دیے, پی ایس 116 میرے پاس تھی 2018 میں جہاں سے پی ٹی آئی کا ایم پی اے جیتا ہوتا, تو اس کو ختم کر کے آپ نے دوسرے حلقے میں بگاڑ دیے. تو جان بوجھ کے الیکشن کمیشن نے ایسے حلقے بنائے تاکہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ کورٹ میں چلے جائے. اچھا, اب یہ الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ 30 نومبر تک جو ہے نا ہمارا ہم فائنل لسٹیج داخل کر دیں گے, پھر ہم 54 ڈیز لیں گے. تو میرے بھائی کوئی اور عقل مند ان سے یہ پوچھے کہ آپ 54 ڈیز کے اندر تو الیکشن اناؤنس کر دیں گے جو آپ 28 جنوری کو سوچ رہے ہیں, مگر اگر میرا حلقہ صحیح نہیں ہوا یا علی گور بلوچ صاحب کا صحیح نہیں ہوا یا ہمارے سارے بانو صاحبہ کا حلقہ صحیح نہیں ہوا, تو کیا ہم اپیل نہیں داخل کریں گے؟ تو کیا ہماری عدالتیں اس قابل ہے کہ وہ 4 دن کے اندر فیصلہ دے دیں گے؟ آپ کے تو جوتے گھس جائیں گے ان سے فیصلہ لیتے ہوئے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا. اچھا علی گور بلوچ صاحب, ماضی میں نون لیگ بہت سارے گلے شکوے کرتے رہے اور نظام کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی لگا کہ کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 2018 کے الیکشنز میں بہت سارے آپ کے لوگ جو ہیں جماعت کو چھوڑ کے بھی گئے, بہت کچھ ہوتا رہا, وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب جب یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ سب کچھ, وہ تمام فیسلٹیز لے رہی ہے جو ماضی میں اس کے خلاف استعمال ہوئیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پھر یہ تاثر جو ہے وہ درست ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں سیکھتی نہیں ہیں اور گھوم پھر کے ہم دوبارہ ادھر ہی آ جاتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کی پاپولیرٹی, آپ لوگوں کی تیاری سے دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے خوفزدہ ہیں اور اس وجہ سے پھر آپ پہ الزام لگ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو جو قادر مندوخیل صاحب نے حلقہ بندیوں کے بارے میں بات کی ہے, جی, تو وہ میں تو ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. حلقہ بندیاں جو 2018 میں ہوئی تھی اس کا مقصد اس وقت کی جو مطلب اپوزیشن جماعتیں تھیں, یا یوں کہہ لیں کہ نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, شاید ہو سکتا ہے قادر صاحب کا اس وقت اچھا حلقہ بن گیا ہو, لیکن ہمارے تو سارے حلقے ڈسٹرب کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی حلقہ بندیاں کی جائیں جو کہ اس وقت قانونی اور آئینی طور پر ہو بھی نہیں سکتی تھی, وہ پروسیجر بھی نہیں قانونی اڈاپٹ کیا گیا تھا. اور ان حلقوں سے ہمیں الیکشن, ہم نے کانٹیسٹ کیا, یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ہم جیت گئے, لیکن مجھے یاد ہے کہ فیصل آباد سے بہت زیادہ سیٹیں ہروائی بھی گئیں. پھر اسی طرح سے اب جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں میرے حلقے میں بھی اچھا خاصا چینج آ گیا دوبارہ. تو ظاہر ہے الیکشن سے کچھ دن پہلے جب حلقوں میں چینج آ جاتی ہے تو پھر کینڈیڈیٹس کے لیے مشکل تو ہوتا ہے, خاص طور پر جو سٹنگ ایم پی ایم این اے انہوں نے ورکنگ کی ہوتی ہے اپنے جس حلقوں سے وہ منتخب ہوئے ہوتے ہیں. جب چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ نئے علاقے شامل ہو جاتے ہیں, تو یہ مسائل ہوتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے 2018 سے اس کا. یہ دیکھیں نا, آپ ان لوگوں کا کمپیریزن جنہوں نے پاکستان میں آگ لگائی ہے, جنہوں نے انتشار کی سیاست کی ہے, جنہوں نے پاکستان میں گالم گلوچ کی سیاست کی ہے, جنہوں نے
شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو توڑا ہے، اور جنہوں نے موٹر ویز جلا دیے ہیں، آپ ان کا کمپیریزن دیگر سیاسی پارٹیز کے ساتھ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی والی بات ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کہ اعلان کیا کہ میرے تمام سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند کریں، تمام ہماری نون لیگ کی لیڈرشپ دیکھ لیں، جس میں ایون پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی سفر کیا، تو مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے 2 سال ضمانتیں ہی نہیں ہوئی تھی کسی کی، لیکن ہم نے تو کسی جگہ پر آگ بھی نہیں لگائی تھی، ہم نے کوئی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا تھا۔ نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے بیٹے کی کمپنی سے سیلری کیوں نہیں لی، پھر پیناما کا ایک ڈرامہ جو رچایا گیا تھا، کاظمی صاحب آپ کے علم میں ہے، وہ باقی 200 بندے کدھر گئے؟ مطلب نواز شریف صاحب کا نام آیا لیکن اس میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو وہ سارا کچھ کیا گیا۔ آج اگر جس بندے نے پچھلے 3 سال کے اندر کرپشن کی ہے، کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز بنائے ہیں، چونکہ پروگرام میں ٹائم کم ہوتا ہے، ان پر ایک ایک چیز پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے زیادتی نہیں ہے۔ ہاں، سیاسی پارٹیوں کو پروو کرنا ہوگا کہ ان کا جو بیہیو ہے وہ سیاسی پارٹی والا ہے، آگ لگانے والے سیاسی نہیں ہیں۔ میں نے تو آج تک یہ کام پاکستان کے بدترین دشمن دہشت گرد لوگوں نے بھی شاید اس طرح سے ایکٹ نہیں کیا جس طرح سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کے ذریعے کروایا، جس طرح سے اداروں کے ذریعے اوپر کروایا۔ ہم نے شخصیات کے ساتھ اختلاف کیا، ہم نے آج بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اس پر بات بھی کی، اپنا موقف بھی دیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اداروں پر چڑھائی کر دیں، وہ مطلب ہے جی ایچ کیو کے گیٹ توڑ دیں، اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ وہ سر آخر میں وہ ریڈیو اسٹیشن کے پی کے کا جس پر پاکستان کے بننے کا اعلان کیا گیا تھا، خبر نشر ہوئی تھی، اس ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ کمال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی پارٹی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مطلب لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، آپ پہلے سیاسی پارٹی تو چلیں آپ کا علی صاحب پوائنٹ آ گیا، یہ دہشت گرد پارٹی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام معاملات کے حوالے سے ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چاہے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے یا جس طریقے سے بھی ہائی پروفائل یا ہائی لیول پہ اس کی سب تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ ملک ہوگا تو میری صحافت ہوگی، کسی کی سیاست ہوگی، کسی کی وکالت ہوگی، تو کوئی بھی چیز جس سے یہ تاثر ملے کہ خدا نخواستہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز سائرہ بانو صاحبہ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کا نقصان ہوتا ہے، ملکوں کا نقصان ہوتا ہے جہاں پہ شخصیات آئین اور قانون سے بالا تر ہو جائیں، شخصیات آئین اور قانون سے ماورا ہو جائیں، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ جناب کہ کچھ شخصیات جو ہیں وہ آئین اور قانون سے ماورا ہو گئی ہیں، ان کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ماضی میں کسی اور کو کیا جاتا ہوگا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ روش جو ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی، کچھ شخصیات آئین اور قانون سے بالا رہیں گی اور کچھ شخصیات کے اوپر گائے بگائے آئین اور قانون کا اطلاق ہوتا رہے گا؟ ابھی دیکھیے جو گفتگو ہوئی ہے، میں تو اسی وہ کہتا ہے بغل سے نہیں نکل پائی کہ بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے، بہت سخت نوکری ہوتی نہیں جی، یہ ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت جو شروع میں اس چیز کی بنیاد رکھنی تھی وہ بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی، تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمارت سیدھی ہو؟ شروع سے آپ جہاں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شخصیات کا ہی زمانہ ہے، وہ شخصیات کا ہی ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے بالا تر ہوتی ہے، وہ قانون سے بالا تر ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، بات آپ کریں گے تو آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کیا؟ مطلب اس میں کوئی بہتری آئے گی یا اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ دیکھیں آج اگر میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، آج ہم میاں صاحب کے اوپر بڑی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا نا کہ میاں صاحب کے ساتھ سسٹم نے کہیں نہ کہیں زیادتی تو کی ہوگی۔ اس چیز کا فیصلہ کر لیا گیا کہ میاں صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، بی بی کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، تو شخصیات کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے اور پھر کبھی شخصیات کو سہولت کاری بھی فراہم کی جاتی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو جب یہ شخصیات جب یہ آتی ہیں اقتدار میں تو وہ اس سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیوں پھر اسی سسٹم کا حصہ بن کر اپنی توپوں کا رخ کسی دوسرے
دوسری شخصیت کی طرف کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہیہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. آئین اور آپ کے اس نظام کو صحیح کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کے اوپر سارے الزامات کیے وہ, تو آئین میاں صاحب احتساب کریں نا کہ وہ ہمیشہ, ہم نے تو شروع میں ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ یہ اپنے اداروں کے خلاف ہوگی اور وہ یہ ہرزہ سرائی تو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, مطلب للکارا گیا ہم کو, اتنے بڑے بڑے الزام تھے کوٹیاں نوچنے کا, جنگیں ہارنے کو اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا 2018 کے کرداروں کو کیسرے کردار تک لایا جائے گا کہ آئندہ کوئی کسی عوام کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ یہ حرکت نہ کر سکی. یہ تو اس بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ گئے جو اب کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر یہ شخصیت پرستی ایسے ہی چلتی رہے گی جب تک آپ کو یہ سارا نظام درست نہ کرنا پڑے گا. ویسے اس میں میری تھوڑی سی رائے بدل گئی ہے. ابھی کہیں کوئی پڑھا تھا کہ آپ کو اور مجھے نظام برا لگتا ہے کہ یہ نظام صحیح نہیں چل رہا, لیکن نظام بالکل ویل ٹو ڈو چل رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ساری مشینری آئلڈ مشینری ہوتی ہے, ہر پرزے کو تیل لگا ہوا, سب کچھ چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نظام میں فٹ نہیں بیٹھتا اس کو آؤٹ کیا جاتا ہے. نظام چل رہا ہے, آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نظام خراب ہے, نظام ایسے ہی بیس ایسے ہی بنا ہے, آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خراب ہے. باقی ایسے چلتا رہے گا. یہ سیاستدانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ آ کے آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ جو اقتدار پہ آیا تو آ کے وہ کہتے ہیں مخالفوں کو آپ تن کے رکھ دیں اور اس کے بعد واپس سے وہی جب وہ کہتے ہیں کہ وہ چوٹ اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. سر جوڑ کے بیٹھیں اور نظام کی بہتری کے لیے کام کریں کہ کل کو کوئی بھی شخصیت کوئی دوسری شخصیت سے کسی کے پاس اتنی پاور نہ ہو کہ وہ عوام کی منتخب کردہ نمائندوں کو یا حکومت کو کوئی بھی بنا کر, آپ دیکھیے نا اگر اس میں عدالتوں کا کردار تھا یا کس کا کردار تھا تو وہ کردار سامنے آنے چاہیے نا, ان کو سزا ملنی چاہیے کہ کیسے آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا اور ایک بقول ان لوگوں کے چلتے پھلتے پھولتے ملک کو آپ نے دوسری راہ پہ ڈالا. تو دیکھیے سزا تو ہے نا. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو کب یہ ملک چل رہا تھا اور کب یہ ملک پھل پھول رہا تھا. 75 سالوں میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک کنسسٹنٹ ترقی کا سفر ہوتا ہے وہ ہم طے نہیں کر سکے. فار سم ریزن نازک دور سے ہی گزرتے رہتے ہیں, اور اس میں اگین شخصیات کو آپ دیکھیں تو شخصیات آپ کو بڑی امپورٹنٹ ان کا کردار نظر آتا ہے. قادر مندوخیل صاحب یہاں پہ دیکھیں سر, بحث یہ ہوتی ہے کہ آپ کرکٹ کی مثال لے لیں. آج کل وہ ذکا اشرف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. جب وہاں پہ کوئی چیئرمین پی سی بی تعینات کرنا تھا تو اس ملک میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کا بندہ آئے گا, زرداری صاحب کا بندہ آئے گا, یا پھر جو خان صاحب نے بندہ لگایا ہوا ہے وہ بہتر ہے. یہ بات کہیں پہ بحث نہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کون بہتر ہے. تو یہ شخصیات کے چنگل سے کب ہم آئین اور قانون کو آزاد کروائیں گے؟ دیکھیے بالکل آپ نے درست فرمایا, کرکٹ ایک کھیل ہے اور کھیل میں بھی اگر اس کا بندہ اس کا بندہ ہو تو پھر تو قومی کھیل تو نہیں ہوا, پھر تو سیاسی کھیل ہوا. اور دوسری سائرہ بانو صاحبہ میری بہن ہے, ہماری بڑی نوک جھوک بھی ہوتی تھی اسمبلی میں, لیکن بڑی ایک بہترین بولنے والی ہے. اس نے بالکل درست فرمایا کہ نظام کی درستگی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں. جب نواز شریف صاحب کو جس عدالت نے سزا دی, اور گو کہ میرے حساب سے غلط سزا دی, مگر انہی غلط سزا کی وجہ سے آج وہ مجرم ٹھہرا ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ جب اس جج کی ویڈیو آئی ہے اور وہ دو جو لوگ تھے اس میں دونوں سے میری بڑی اچھی سلام دعا بھی ہے, وہ خرم اور ناصر بٹ صاحب. تو میں اس وقت بھی ان لوگوں کو یہ بولتا تھا, مسلم لیگ نون کے دوستوں کو, کہ آپ کے پاس تو بڑا ایک اچھا ایشو آ گیا کہ جب ایک جج آلریڈی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور وہ بک گیا تو آپ کی تو بڑا اچھا پلی ہے, آپ اس کو چیلنج کر دیں. مگر اس نے چیلنج نہیں کیا ہے. مجھے سمجھ سے بات آتا ہے کہ چیلنج مسلم لیگ نون کے وکلاء نے کیوں, چلو علی گور بلوچ صاحب تو قانون اتنا واقف نہیں ہے جو کہ ان کے وکیل ہے, لیکن ان نے وکیلوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب چیلنج نہیں کیا اور ایک کیس میں جو جج رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا اور نواز شریف صاحب کو 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو مجرم ٹھہرا ہے. اب آپ مجھے بتا دو کہ مجرم ٹھہرانے کے بعد آج واپس وہ گڈ بک میں, آج واپس وہ کیا کہتے ہیں فیورٹ ہے, یا جو لفظ دوسرا ہے اس کے لیے لاڈلا ہے, لاڈلا پلس ہے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر اس طرح لاڈلا پلس اور لاڈلا مائنس ہوتے رہے
تو کہاں گئے وہ میثاق کی جمہوریت جو نواز شریف صاحب اور بی بی شہید نے آپس میں سائن کیا تھا کہ ہم آپس میں ایک ہوں گے؟ آج اگر نواز شریف صاحب وہ سارے جھوٹے مقدمے سب اگر بھول کے اور اقتدار کی طرف آ جائیں گے تو آپ مجھے بتا دو یہ نظام جو میری بہن سائرہ بانو صاحبہ کہہ رہی ہے تو کبھی درست نہیں ہوگا. یہ نظام تو اس طرح چلے جائے گا، آج اس کی باری کل اس کی باری، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو میری پیشن گوئی سن لے، اگلا وزیر اعظم جو نواز شریف کو اپنا عمران خان صاحب کو بنائیں گے خوش کرنے کے لیے، اگلا پیپلز پارٹی کو دیں گے، تو اسی طرح گاڑی چلتی رہے گی. اچھا، اس کو خوش کرنا اس کو خوش کرنا، قادر نظام مندوخیل اسی طرح صاحب چلتا رہے گا. آپ کی تمام باتوں میں سر بڑا وزن ہے، بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی، لیکن یہی اچھی باتیں 16 ماہ کے دوران ہمیں نظر نہیں آئی. اس 16 ماہ کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، 2 صوبوں میں سارے انتخابات بھی وقت پہ نہیں ہوئے، بہت ساری ایف آئی آرز ہوئیں، بلکہ آپ کے صوبے میں سندھ کی حکومت میں صحافیوں کے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں، صحافیوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جمہوری کریڈینشلز پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح نون لیگ بھی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن ان بڑی جمہوری جماعتوں نے جو 16 ماہ میں کیا وہ اس میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ سب آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ اس وقت اگر کوئی آواز اٹھتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں زیادہ وزن ہوتا؟ مجھے 1 منٹ دے دے اطہر کاظمی صاحب، آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آپ مجھے دل کی یاد رکھ بتاتے اور علی گور بلوچ صاحب بھی بتاتے، سارہ بانو صاحبہ سمیت، کیا حکومت فل فلیج زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا فل فلیج شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو پورا سسٹم چلا لے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے جی. یہ پولیس کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. آج پشتونوں کو غیر ملکیوں کے نام پہ جس طرح ہراساں کر رہا ہے کراچی میں، پاکستان میں، بلوچستان میں، اور اچھے خاصے پشتون ہیں، پاکستانی ہے، شناختی کارڈ دستاویز ہے، اور ان کو افغانی کہہ کے اور ان کو گرفتار کرتے، جو پیسہ دے اس کو چھوڑ دیتے، جو پیسہ نہیں دیتے اس کو فارنٹ کہتے تھے، ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ ایف آئی آر ختم کرنے کے لیے، تو یہ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، ذرا وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، مگر آپ یہ سمجھ کے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں 100% چیزیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. جی ٹھیک ہے. میں ذرا سائرہ بانو صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، آپ ایڈ کر دیجئے، پھر میں علی گور بلوچ صاحب کے پاس جاؤں گا. ہاں جی، نہیں وہ اس وقت یہ ابھی کوئی الیکشن کے لیے مندوخیل صاحب نے سردیوں کا ذکر کیا، تو وہ میں ایسے دیکھتی کہ کس کس زمانے میں ہمارے ہاں فروری اور جنوری میں الیکشن ہوئے جی. تو یہ تو کوئی بہانہ نہ ہوا کہ سردی ہوگی، اور پھر میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد رجب، شعبان اور رمضان آئے گا، عبادات کا مہینہ ہے، پھر اس میں بھی نہ ہمیں تنگ کیا جائے. باقی بات تو آپ کا آئیڈیا ویسے مناسب ہے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان 3 اگلے بھی مہینوں میں نہیں مناسب نہیں کہ الیکشن کمیشن نہ سن لے اطہر کاظمی صاحب. یہ سارا بانو صاحبہ کی بات الیکشن کمیشن نہ سن لے تو پھر یہ مزید نہیں. وہ دیکھیں قادر صاحب، اگر الیکشنز دیکھیں، اگر الیکشنز کے بعد بھی وہ حکومت آنی ہے اور الیکشنز کے بعد بھی پھر ہمارے بھائی ہمیں کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں، تو پھر وہ دیکھیں نا، پھر الیکشنز کے پورے سسٹم سے ہی عوام کا ایک طرح سے وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو بھی آئے گا عین جمہوریت کے مطابق آئے گا، اور پاکستان کا جو نظام ہے وہ بالکل آئین اور جمہوریت اور قانون کے مطابق چل رہا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنا پروگرام چلانا ہوتا ہے. علی گور بلوچ صاحب، آپ سر آخر میں اس پہ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی حد تک قادر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ آدھا سچ بولا جاتا ہے. ٹھیک. قادر صاحب کی پارٹی جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر یہ پورا سچ بولیں گے تو پھر ان کی اپنی پارٹی پر بھی انگلیاں اٹھے گی. کچھ ٹائم ایسے ہیں کچھ ٹائموں میں ان کی پارٹی نے بھی فائدے اٹھائے ہوں گے اس نظام سے، مطلب جس نظام کی ہم خامیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس ہماری پارٹی کے اوپر بھی الزام لگتا ہے، وہ جو مطلب ہے کہ جس وقت مارشل لاز تھے ضیاء صاحب کے. لیکن ایک بات قابل ذکر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، پھر جس طرح سے یہ سابقہ دور میں جس طرح سے آصف زرداری صاحب پر، پھر فریال تالپور صاحبہ پر، پھر جس طرح سے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، 3 حکومتیں ہماری نون لیگ کی توڑی گئیں، 3 بار جیلوں میں بھیجا گیا، کاروبار تباہ کر دیے گئے. اور یہی بات نواز شریف صاحب نے کی تھی، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی وہ بیانیے سے ہٹ گئے. نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ ہم پہلے جو ہے وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ کریں، ہم پہلے اپنا قبلہ درست کریں.
نہیں علی بھائی ایک بات کی اجازت دے دیں. قادر مندو خیل صاحب علی صاحب کو اپنا جواب ختم کرنے دیجیے, وقت کی کمی ہے ذرا. علی صاحب کو ختم کرنے دیجیے, وقت کی کمی ہے. جی علی بھائی, جی علی بھائی. ان کو بولے کہ کیا مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے بیانے پہ قائم ہے ابھی جو لندن میں دیا تھا انہوں نے انجام تک پہنچانے والا؟ نہیں, میں اسی طرح میں وہی بات کرنے لگا تھا تو آپ بول پڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا کلیئر موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے سوپ ٹاج کیا نظام, جن لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم بند کیے, جن لوگوں نے جھوٹی سزائیں سنوائیں, جس طرح سے ججوں کی آڈیو ویڈیوز آئیں, اگر ہم ان لوگوں کی رسپانسبلٹی فکس کیے بغیر آگے کی طرف بڑھ جائیں گے تو پھر ان واقعات کو روکا نہیں جا سکتا. ہم آگے تو چلے جائیں گے, معیشت بہتر ہو جائے گی, ہو سکتا ہے سیاست بھی کچھ بہتر ہو جائے, لیکن اگر رسپانسبلٹی فکس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کچھ روک تھام ہوگی. وقت کی کمی, I'm really sorry, وقت کی کمی ہے. اگر وقت کی کمی نہ ہوتی, امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی تھی, کوشش کرتے کہ اس کو جاری رکھیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو. اچھا, سب سے پہلی چیز جو جھگڑا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گیا اور مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, وہاں سے ویڈیو وغیرہ بھی سامنے آئی, اور اب مولانا کی جانب سے اس کا جواب بھی آ گیا. گزشتہ روز ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے یہ کہا کہ اسرائیل کے ایجنٹ کو ہم نے شکست دے دی ہے, وہ جس حال میں ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور اب ہم اسرائیل کو بھی شکست دیں گے. تو یہ وہ ٹارگٹ تھا یا یہ وہ چیز تھی جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے, جو لینے کے لیے آپ کی جماعت وہاں پہ گئی JUIF کے پاس؟ نہیں, مجھے اسٹیٹمنٹ کی ویسے سمجھ نہیں آئی, نہ میں نے سنا ہے. اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان اور ایک دو ہمارے اور ساتھی دعا کے لیے گئے تھے, اور جو انہوں نے کہا تھا میں اس کو فیس ویلیو پہ لوں گا. تو اس میں کیا چیئرمین تحریک انصاف کی مرضی شامل تھی؟ دیکھیں, ایک طرف چیئرمین تحریک انصاف یہ بھی کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ وہ دین فروش ہیں اور جس قسم کے الزامات لگاتے ہیں, اور دوسری طرف ان کی اپنی جماعت کی سینئر لیڈرشپ جہاں کہ ان کی امامت میں نماز پڑھ رہی ہے, ویڈیو آ رہی ہے. تو آپ تو اپنے ووٹر سپورٹر کو کنفیوز نہیں کر رہے؟ دیکھیں, کوئی سٹیپ آپ لیں, اس میں آپ کے ووٹ بینک سے تو دو ریاکشنز آئیں گے, لیکن ضروری چیز کیا ہے؟ میرے خیال میں ضروری چیز یہ ہے سمجھنا کہ سیاستدان کے ساتھ الیکشنز پہ بیٹھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے کلچر میں جو غمی کا اور خوشحالی کا جو عنصر ہے وہ تو ہمیشہ رہا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان دو چیزوں سے اتنی بڑی بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز میں کلیئر کر سکتا ہوں آپ کو بھی اور شاید سارے جو ہمارے ووٹرز کو بھی, میرے خیال میں یہ کہ ایک الیکٹورل الائنس JUI کا اور PTI کا ہو نہیں سکتا. یہ دو جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعتیں, اگر آپ پچھلے 2-3 الیکشنز لے لیں ووٹ بینک کے حساب سے, PTI بائی فار سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس کے بعد ڈسٹنٹ سیکنڈ, لیکن سیکنڈ آل دا سیم یہ JUI ہے. تو لاجیکلی بھی یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ان دو جماعتوں کا کوئی الائنس ہوگا, لیکن میرے خیال میں سیاستدان کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ خوشائن قرار دینا چاہیے. باقی یہ جو یہودیوں کے الفاظ کے ساتھ جو سیاست ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ سب کو مذمت کرنی چاہیے. کل بھی ایک PMLN کے سینیٹر نے ہٹلر کی تصویر لگا کے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ جو سپورٹ ساری پاکستانی قوم فلسطینیوں کو دے رہی ہے وہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی کریڈیبلٹی کم کر دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے نقصان جب ہم غلط طریقے سے سیاست لاتے ہیں. اگر مولانا صاحب نے ایسے کیا ہے تو قابل افسوس ہے, میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز, اوبیسلی آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے, اب الیکشنز آنے والے ہیں, کیا اس حوالے سے کوئی لاہ عمل آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ دیگر جماعتوں کو اپروچ کیا جائے گا اور الیکشن, صاف اور شفاف الیکشن کے اوپر بات کی جائے گی؟ دیکھیں, الیکشن کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بالکل پولیٹیکل پارٹیز سے بات ہونی چاہیے. الیکشنز اس ملک میں فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے.
بلکہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا لیں جب الیکشنز نسبتاً فری اینڈ فیئر ہوئے بھی ہیں تو چونکہ یہاں پہ کلچر نہیں ہے، جو ہار جاتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے ورنہ وہ نہ ہارتے. یہ پرپیچولی پاکستان کے سیاسی نظام میں انسٹیبلٹی لاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی ہے کہ چاہے آپ انہیں بین کر دیں، چاہے آپ ان کا سمبل لے لیں، چاہے آپ عمران خان کو جیل میں رکھ دیں، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیں، میرے خیال میں پاکستان کے عوام نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے. لیکن اگر اس کے ڈر سے باقی پارٹیاں یا کچھ باقی پارٹیاں جمہوری عمل سے دور جانے کی کوشش کریں تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. کیونکہ ایک ایسے الیکشن جس میں کوئی بھی پارٹی مسلط ہو پاکستانی قوم پہ، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ چلے مان بھی لیتے ہیں کہ بہت زیادہ زور زبردستی کر کے آپ ایسے کوئی رزلٹ الیکشن کے دن لے سکتے، لیکن آپ کو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ بتائے گی کہ اس سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اور پاکستان میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ اس ٹائپ کا الیکشن ہی نہ ہو. کیونکہ جو اکنامک حالات آج ہیں وہ اکنامک حالات پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھے، اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے جو بات آج سے 18 مہینے پہلے سچ تھی وہ آج بھی سچ ہے. اکنامک ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور وہ ہم سب پہ فرض ہے. ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا اوبیسلی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے، عوام اس کو ووٹ دیں گے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، آپ کی تمام جو سینئر ہے وہ روپوش ہے، نظر نہیں آ رہا، بڑی مشکل سے ان کے سے لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ الیکشن لڑ بھی سکیں گے؟ یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی ایک ایشو ہے. اس دن بہت سارے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہوتے ہیں، کیا آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ بیلٹ پیپر پہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ پہ پابندی نہ ہو، لیکن آن گراؤنڈ آپ کس طرح وہ الیکشن لڑیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنی مثال لے لیں، اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہو، آپ تو اس وقت سامنے نہیں آ سکتے کہیں پہ، تو الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے دونوں کیسز میں بیل ہے، بیل کنفرمڈ ہے. ایک کیس اتنا فریولس ہے کہ اس میں جو کمپلیننٹ ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور افسوس سے یہ پاکستان کی تاریخ ہے. لیکن ایسے وقت میں آپ کو جو ہے وہ پش بیک کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے شاید پرسنل فیصلہ تو یہ آسان ہو کہ پارٹی چھوڑ دے، سیاست چھوڑ دے، ایون کسی کے نہ کہنے پہ کہ بندہ کہے کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں. لیکن جب میں اس پہ سوچتا ہوں تو یہی خیال میں آتا ہے کہ اگر مجھے عمران خان سے بہت گلے بھی ہوتے نا، تو اس وقت ایک پرنسپلڈ پوزیشن لینا انتہائی ضروری ہے. اب آرڈنری حالات میں تو شاید آپ کہیں کہ اس سے فرق پڑے گا، لیکن میرے خیال میں اگر آپ ادھر پچھلے 3-4 مہینے میں بھی جو بائی الیکشنز ہوئے یا پچھلے 16 مہینے میں بھی ہوئے، جتنی ٹریڈیشنل ریگنگ ہو سکتی تھی اس کے باوجود بیشتر بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی قوم کی اکثریت کی پسند ہو اور اس پارٹی کو، اس کے لیڈر کو آپ غدار یا نامحب وطن ٹھہرا دیں. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 60%، 65%، 70%، 51% پاکستانیوں کی، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پارٹی کا پاکستان کے بارے میں ویژن پسند ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو تلخیاں بنی ہیں ان سے ہم نے واپس جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ رسپانسبلٹی سب پہ، اور یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ تلخی مزید بڑھانا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ملک کو جوڑنا چاہتے ہیں تو کسی نے یہ بات بھی کرنی ہے. آئی ہوپ کہ یہ جتنی بھی بندے کو پرسنل ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے باوجود ہم کر سکیں. لاسٹ چیز، ٹھیک، اس میں آپ کا بھی ایک رول معذرت کے ساتھ، صرف پوچھنے کا نہیں، لیکن اگر آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تو پھر آپ کا یا میڈیا کا یہ کہنا کہ یہ آئین ہے، اس طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے اور یہ صورتحال نہیں بن رہی، یہ آواز اٹھانا معذرت کے ساتھ صرف ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا بھی ہے.
یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ آواز تو سب کو اٹھانی چاہیے اور جس کے ساتھ بھی سلوک ہو اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے دور حکومت میں بھی دیکھا. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس دور میں بھی بہت ساری ایسی چیز تھی جو ماورائے آئین ہو رہی تھیں, اور اس کے بعد پھر جو 16 ماہ ہم نے دیکھے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو جس طریقے سے آئین اور قانون کا مذاق اڑایا گیا. لیکن اب وہ ایک الگ بحث ہے, اس بحث میں اس وقت میں جانا نہیں چاہتا. اب دیکھیں وے فارورڈ کیا ہے. کیا آپ کو بھی کہیں سے کوئی آفر آ رہی ہے؟ جھگڑا صاحب, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ایک بڑی جماعت کے طور پہ نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, مطلب ان کی لیڈرشپ یہ کلیم کرتی ہے, تو آپ بھی کبھی ٹیمپٹڈ ہوئے ہیں کہ ان کو جوائن کر لیں؟ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس پارٹی کی پرسیپشن ایک کنگز پارٹی کی ہو کہ وہ کامیاب ہو سکے, کیونکہ اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ ووٹ بینک ہی ٹیپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ ان کی پرسیپشن یہ ہو کہ جو لوگ اپنی پارٹی سے غداری کر کے اس پارٹی کا ایک اور فیکشن بنائیں, تو جتنا آئیڈیالوجیکل ہمارا ووٹ ہے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی کو ووٹ دے گا, پہلی بات. دوسری بات, جو پی ٹی آئی پی کے قائدین ہیں ذاتی طور پہ رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے, ہمارے جو ہے وہ رشتے رہے ہیں نا, پرسنلی انہوں نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہے تو میں بھی نہیں کہوں گا, لیکن یہ وہ عنصر تھا پارٹی میں جو سب سے روایتی تھا, اور جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اور جو چیلنجز خیبر پختونخوا کو فی الحال درپیش ہیں, ہمیں سب سے ڈائنامک, سب سے غیر روایتی لیڈرشپ چاہیے. تو مطلب لاجک یہ نہیں دکھاتا کہ یہ پارٹی کیسے جو ہے وہ ووٹ لے گی جس کے پاس ورکرز نہیں ہے. ابھی تو وہ دو مہینوں سے جلسے جو ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی ویژولز آئی تھی بنو میں, ان کا ایک جلسہ تھا جہاں پہ 20-30 لوگوں کے سامنے 2 چیف منسٹرز بات کر رہے تھے. پشاور میں ان کے 4-5 ایم پی ایز ہیں, اور اس کے 4-5 ایم پی ایز کے ساتھ 600-700-800 لوگوں کا جلسہ ارینج کرنا, اس میں پتہ نہیں سرکاری لوگ کتنے تھے. تو یہ ویژولز جو ہے وہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ پارٹی کتنے پانی میں کھڑی ہے. باقی ایک ایکس چیف منسٹر کے برخوردار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہماری ہے, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہمارے کہنے پہ ہو رہے ہیں. میرے خیال میں اس بات کا بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے اور میڈیا کو بھی نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ ساری باتیں پاکستان کی پوسٹ الیکشن سٹیبلٹی کو آج سے بہت سنگین طریقے سے متاثر کر رہی ہے, اور اس کی قیمت پاکستان بعد میں ادا کرے. جی, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا, اور یہی میں آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے, اگر آپ بریفلی بتا سکیں, کہ یہ جو الیکشن ہوگا اور اس الیکشن میں خدا نہ خواستہ یہ تاثر اگر آیا کہ جناب ووٹ کو اس طریقے سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا, ووٹ کو عزت نہیں دی گئی, کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کوئی سٹیبل حکومت ہوگی, اور کیا وہ الیکشن کسی بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بحران کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اگر اس الیکشن میں گڑبڑ ہوئی؟ تو دیکھیں, بحران میں تو پاکستان 16-18 مہینوں سے ہے نا. جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو یہ سوچا گیا کہ اکانومی بیک آن ٹریک آ جائے گی اور کوئی بحران نہیں ہوگا. پولیٹیکل بحران بھی آیا اور اکنامک بحران اتنا سنگین ہوا کہ تاریخ میں نہیں ہوا. تو اگر بحران سے ہٹنا ہے اور جمہوری طریقہ استعمال کرنا ہے تو میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا جائے اور ایک ایسے ماحول بنا دیا جائے جس کے بعد الیکشن کے بعد پاکستان ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس میں داخل ہو سکتا ہے. یہ جو کانٹراسٹ ہے کہ ایک ہی کورٹ ایک ایکس پرائم منسٹر کو جو کنوکٹڈ نہیں ہے جیل ٹرائل کے بجائے ایک پبلک ٹرائل نہیں دے سکتا, اور دوسرا پرائم منسٹر جو کہ 5 سال سے کنوکٹڈ بھی ہے, سزا یافتہ بھی ہے, ایبسکانڈر بھی ہے, 4 ہفتوں پہ گیا تھا, وہ واپس آتا ہے, اس کو ریڈ کارپٹ دیا جاتا ہے, ایئرپورٹ پہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں, مینار پاکستان کے سارے چینلز کے سامنے کبوتر اڑانے بھیج دیا جاتا ہے. اس پہ پروٹیسٹ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو جو ہے وہ دائرہ تنگ ہے.
باقی ساری پارٹیز بھی کریں گے. کیسے اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ جو دیکھتے ہیں وہ محسوس نہیں کر سکتے، اس سے اپنے کنکلوژنز ڈرا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے تو تیمور سلیم اس کا نتیجہ کیا ہوگا ٹھیک وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تیمور سلیم جگڑا صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. اوبیسلی استحکام تبھی آئے گا جب پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کا مطلب جس حد تک ممکن ہو اس کا رزلٹ تسلیم کریں. ویسے تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے یہاں پہ جو جماعت ہارتی ہے وہ کبھی بھی نتیجہ تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس دفعہ الیکشن سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کے اوپر آپ آئی بروز ریز کر سکتے ہیں، جن کے اوپر آپ کوسچنز ریز کر سکتے ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت آئے گی اور پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکالے گی. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.